खुदा बाब आज इस शाम को तेरे हाथ में देते हैं और इस सारी बाइबल स्टडी को जो भी हम इससे पढ़ते हैं शेयर करते हैं इससे तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। हमें तेरी मदद की ज़रूरत है। तेरा पाक रूह यहाँ पर जुम्बिश करे ताकि हम तेरे कलाम की गहरी और सच्ची बातों को समझने के काबिल हो सके। यीशु के कादिर और जलाली नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। ज़बूरों की किताब को आज हम शुरू करेंगे और खुदावंद ने फजल किया और हमारी मदद की तो हम इससे बरकत पाएंगे और इससे बहुत कुछ सीखेंगे भी। मज़ामीर की किताब भी इससे कहते हैं। मज़ामीर ज़बूर की जमा कह सकते हैं, बुक ऑफ साम्स इंग्लिश में। यहूदियों के लिए ये एक गीतों की, मुनाजात की, दुआओं की किताब थी, तो वो अपनी इबादतों में इसको इस्तेमाल किया करते थे और स्पेशली यानी कि शख्सी तौर पे भी, कौमी तौर पे भी, इज्तमाही तौर पे भी इस किताब नू इस्तेमाल किया जाता सी। और स्पेशली ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ मतलब कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ प्रोग्राम मजमे ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ किताब ਦਾ बहुत खास एक हिस्सा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 150 ज़बूर इसमें हैं और आम तौर पे इसको दाऊद के ज़बूर के नाम से जाना जाता है। मज़ामीर, दाऊद के मज़ामीर। लेकिन सारे ज़बूर जो हैं वो दाऊद के नहीं हैं। इसमें जो नाम से हमें पता है, जिनके बारे में यकीनन हम कह सकते हैं, तो 73 जो साम्स हैं, ज़बूर हैं, वो दाऊद ने लिखे। जब हम कहते हैं ना दाऊद ने लिखे, तो असल में ये खुदा ने ही उसको लिखवाए, लेकिन दाऊद के ज़रिए से लिखे गए। दाऊद के वसीले से खुदा ने उनको कलम बंद करवाया। तो दाऊद के इसमें 73 ज़बूर हैं जो उनके नाम से मंसूब हैं। एक मूसा का ज़बूर कह सकते हैं, एक हिमान का, एक अज़रा का, एक ईतान का, एक 2 सुलेमान के, 10 बनी कोरा के और 12 आसिफ के ज़बूर इसमें शामिल हैं। बाकी कुछ जो तकरीबन 50 के करीब ज़बूर हैं जिनके बारे में पता नहीं, लेकिन उसको भी उसमें से आधे से ज़्यादा हमें यानी कि उसकी वजह कि इस लिखने क्यों लिखे गए उसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये दाऊद ने लिखे गए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि तकरीबन 100 ज़बूर जो हैं वो दाऊद के वसीले से लिखे गए। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, हमारे पास ये ख़जाना है और इसको कह सकते हैं कि बाइबल की सबसे बड़ी किताब है। बाइबल में जो सबसे इवन बुक ऑफ जेनेसिस से भी बड़ी है किताब ये। और इसमें अगर कह सके तो सबसे बड़ा चैप्टर भी इसमें ही है बाइबल का, और वो आपको पता है कौन सा है? कौन सा? 119। वेरी गुड। ये बुक भी बाइबल की सेंटर बुक है, मरकजी किताब है और इसका जैसे कोई सेंटर है 118 उसका ज़बूर है और उसमें जो आयत है, मरकजी आयत है 8वीं। ज़रा निकालें मेरे साथ, ये ज़बूर की किताब निकालें तो हम 118 ज़बूर निकालें ज़रा। खुदावंद पर तवक्कुल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। वर्स 9 भी इसी तरह की है, खुदावंद पर तवक्कुल करना उम्रा पर भरोसा रखने से बेहतर है। 8 और 9 आयत जो है ख़ास इसकी। और सबसे छोटा ज़बूर भी आपको पता है कौन सा है? कौन सा है? वेरी गुड, साम 117। ठीक है। इसकी जो तारीख़ तसनीफ़, ये इसको लिखने की जो बताई जाती है, ये इसमें पहला ज़बूर जो है, अगर आपको मैं पूछूं तो किसके वसीले से लिखा गया पहला ज़बूर? ओल्डेस्ट जितने मैं नाम लिए हैं उसमें से ओल्डेस्ट का नाम देख, मोसेस मोसेस का ज़बूर जो है वो सबसे पहला लिखा गया और सबसे आखिरी ज़बूर लिखा गया वो कौन सा है?
جب وہ سیری میں تھے, ابھی بھی آپ کو یاد آ جائے گا, سیری میں گئے جب بابل میں 137 بابل دیا نہراں تے, یہ ہے. اور جو پہلا زبور کہہ سکتے ہیں رقم کیا گیا تقریباً یعنی کہ 1419 BC کہہ سکتے ہیں, 1500 تقریباً 1500 سال پہلے خدا یسوع مسیح کی آمد. تو جو آخری زبور لکھا گیا وہ ہے 444 BC, وہ اس کے تقریباً 500 سال بعد لکھا گیا. تو اس پورے زبور کو پائل ہونے میں, پورے کمپلیٹ ہونے میں 1000 سال لگے. اور یہ سب سے انوکھی کتاب ہے کہ اس کو رقم ہونے میں, اس کو کمپلیٹ ہونے میں 1000 سال کا پورا ٹائم ہے. زیادہ تر زبور جو تھے وہ کہہ سکتے ہیں داؤد کے زمانے میں جو لکھے گئے وہ زیادہ تر. تو دنیا میں کہتے ہیں کہ جتنی بھی پوئٹری کی کوئی کتابیں ہیں, اور اس حوالے سے یہ سب سے بڑا ذخیرہ دنیا میں, اولڈسٹ مینیوسکرپٹ, قدیم یعنی کہ لارجسٹ کلیکشن آف اینشینٹ پوئٹری کی کہہ سکتے ہیں جو ہمارے پاس ہے, لارجسٹ اینشینٹ, جس کو لوگوں نے چیک کیا ہے, ریسرچ کیا ہے, اور اس سے بڑی کوئی کتاب ایون سیکولر ورلڈ میں بھی نہیں ہے جتنی یہ قدیم ہے اور جتنی یہ بڑی ہے. اور اس کا سب سے بڑا یہ بھی رتبہ ہے کہ جتنے اس میں نام, مقامات, جگہیں, پرسن کے نام لکھے گئے, واقعات لکھے گئے, تاریخ میں اس کو اسرائیل میں ہر وقت وہاں پہ کھدائی ہوتی رہتی ہے, تو اس سے ثابت ہو چکے ہیں. اور اسٹل یو کین گو اینڈ چیک دا نیمز اینڈ پلیسز آر دیئر. یعنی کہ یہ اس وجہ سے یہ کتاب سچی بھی ہے اور بڑی یونیک کتاب ہے, جس میں CS لوئس جو کہ ایتھیسٹ تھا, اس نے بعد میں مسیح یسوع کو قبول کیا, ایک بہت بڑا نام ہے. تو اس نے کہا تھا کہ یہ کلام جو ہے انسان لکھ ہی نہیں سکتا, انسان کے ذہن کا کام ہی نہیں ہے. اور اس نے کہا دس از دا ٹچ آف ہیون, دس از دا ٹچ آف ہیون, نو مین کین, اس کے ذہن میں ایسی آ نہیں سکتی جس طرح کی اس کتاب میں باتیں ہیں اور جس طرح کی اس میں سوچ بیان کی گئی ہے. That is written by the finger of God. اور اس کتاب میں ایک اور بھی ہر زبان میں تقریباً اس کا مقام ایک سا ہی ہے. جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبوروں کا ہماری کمیونٹی میں, پاک و ہند کی جو کلیسیا ہے اس میں کس قدر اس کا بڑا مقام ہے, اور اس کو تقریباً ہر شخص کی ایک فیورٹ بک ہے, ہر شخص کی فیورٹ. اسی طرح دوسری زبانوں میں بھی, جتنی زبانوں میں بائبل کا ترجمہ ہو چکا ہے, جتنی زبانوں میں لوگ پرستش کرتے ہیں. اور اس کی ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا سب سے زیادہ آسان ہے, اس کو ٹرانسلیٹ کرنا دوسری کتابوں سے زیادہ آسان ہے. اس لیے لوگوں کے منہ پہ جلدی چڑھ جاتی ہے, اور ہر زبان میں اس کو گا کر ہی زیادہ یوز کیا جاتا ہے. کیونکہ ایون زبور کا جو ہیبرو نام ہے اس کا نام ہے تحلیم. تحلیم کیا ہے کہ خدا کی پرستش گا کر کرنا. تو اس لیے اس کتاب کو بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب سب زبانوں میں بھی ہے. اور اس کی ایک اور یونیک بات ہے کہ انسان کے ہر ایموشنز کو, ہر طرح کے جذبات کو, احساسات کو اگر آپ نے خدا کے سامنے بیان کرنے ہیں, اپنے دل کو انڈھیلنا ہونا, تو آپ کئی دفعہ آج کل ایسے ہم کسی کے سامنے کو اپنی پٹیشن یا عرضی یا درخواست دینی ہو تو آپ سوچتے ہیں کہ ایسی اچھی خوبصورت طریقے سے لکھی جائے کہ پڑھنے والے کے دل میں اترے بات, اس کو پسند آئے. یعنی کہ آج کل لوگ ایون اس کی ٹریننگ کرتے ہیں کہ آپ CV کیسے تیار کریں, آپ لیٹر کیسے لکھیں, آپ کس طرح کا, ہم کیا خیال ہے, اس طرح کے ایکسپرٹ لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ کس طرح آپ کسی کو لیٹر لکھو تو وہ آگے جا کے تو آپ کو آپ کی بات جو ہے وہ وزندار معلوم ہو. اس کتاب میں بک آف سامز ایک ایسی یونیک اور انوکھی کتاب ہے کہ جو کچھ آپ کے اندر چل رہا ہو
اگر آپ نے اس بک کی سٹڈی کی ہوئی ہے یا آپ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو فوراً وہ الفاظ اتر آئیں گے آپ کے اندر کہ میں اپنا غم کس طرح پیش کروں خدا کے سامنے, میں خوشی کا اظہار کس طرح کروں, میں فتح کا اظہار, ایون اینگر کیسے پیش کروں میں اپنی, اس میں اس طرح کا غصہ, ایون پین ہے تو پین میں کن الفاظ میں خدا کو بتا سکوں کہ میں کس قدر کس میں ہوں. دیٹ از دا یونیک بک. شکر گزاری کرنی ہے تو اس میں بے شمار زبور ہیں, فتح کی ہے, ترقی کے لیے, التجا کے لیے, مدد کے لیے اور احسان مندی کے لیے. ایون ایزا رسانی میں, پرسیکیوشن میں آپ کیا خدا کو کس طرح پکار سکتے ہو. یعنی کہ ہر ایک جو ٹاپک ہے, یعنی کہ حفاظت کے لیے, چھٹکارے کے لیے, نجات کے لیے, اس میں سب کچھ آپ کو, اور سب سے بڑھ کر ستائش, حمد و ثنا اور پرستش اتم درجے کی آپ اس کتاب کے حوالے سے کر سکتے ہو. کسی نے کہا کہ زبور دل کا راگ ہیں, ہر شخص کے جو اس کو پسند کرتا ہے وہ دل کا راگ ہیں. بعض اوقات پرسکون, پرمسرت اور بعض اوقات تلخ اور تاریکی سے معمور ہے. جو بھی آپ, اور اس میں تعلیم ہے, ملامت ہے, نصیحت ہے, سارا کچھ اس میں آپ کو مل سکتا ہے. اور اس کو 5 حصوں میں لکھا گیا. اس کی بھی زبور 150 ہیں, لیکن اس میں 5 کتابیں ہیں. زبور کی 5 کتابیں ہیں, جس طرح کے پیدائش اور خروج, احبار, گنتی اور استثناء. ٹھیک ہے, جینیسس, ایکسوڈس, لیویٹیکس, نمبر اینڈ ڈیٹرونومی. جس طرح توریت میں 5 کتابیں ہیں, اسی طرح اس میں بھی 5 ہی کتابیں ہیں. پہلی کتاب ہے زبور 1 سے لے کر 1 to 42, اینڈ سیکنڈ 142 to 72, اور تھرڈ ون 73 to 89, اینڈ فورتھ 90 to 106, اور ففتھ ون 5ویں کتاب ہے 107 سے لے کر 150 تک. اور بڑا یہ ایک عجیب سا ہی اتفاق ہے. کہتے ہیں کہ کیونکہ پانچواں جو ہندسہ ہے نا, جو 5واں ڈیجٹ ہے, وہ یہودیوں میں بہت برکت کا باعث سمجھا جاتا ہے. 5th جو لیٹر ہے. اور اگر آپ سے پوچھوں میں کہ کتنے ان کے حروف تہجی ہیں, کہ الفابیٹک کتنے ہیں, جس طرح کہ ہمارے اردو کے ہیں, انگلش کے الفابیٹک ہیں, تو عبرانی کے کتنے ہیں؟ ہاں جی, آپ کو یاد ہے یہ کہ زبور 119 میں اتنے ہی حصے کیے گئے ہیں, اتنے ہی پارٹس ہیں اس زبور کے جتنے ان کے, اور ساتھ میں وہ الفابیٹک لکھے ہوئے ہیں. 22 ہیں, آپ قریب ہو. 22 الفابیٹک ہے اور 22 پارٹس ہیں 119 زبور کے, اور ہر پارٹ میں کتنے 8 ورسز ہیں. دیٹ از امیزنگ. جب ہم اس میں جائیں گے تو اس کے بارے میں بات کریں گے. اور یہ 5واں جو ان کا حروف تہجی ہے الفابیٹک, تو وہ ہے, اس کا ساؤنڈ کیا ہے. اگر اردو میں پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ملے گا آپ کو ہے, تو جسے انگلش میں ہم ہیچ کہتے ہیں, وہ ساؤنڈ کرتا ہے ہیبرو میں ہا, اور ہا جو ہے وہ کیا ہے, بریتھ, سانس. یہ اس کو پروناؤنس کرتا ہے, اس کو. اور اس کی جو شکل ہے ایون اس حرف کی, وہ ایسے جیسے ونڈو یا ڈور ہے. اور یہ ونڈو یا ڈور کس کے لیے ہوتا ہے؟ روشنی کے لیے, اور دوسرا ہوا کے لیے. اور یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی کا خاص حصہ ہیں. اس کے بغیر جو ہے انسان زندہ نہیں رہا. لائٹ اینڈ بریتھ, ہوا, سانس. تو یہ اگر میں اس کو تھوڑا سا بیان کروں کہ آپ حیران ہوں گے. ابراہیم کا پہلے نام کیا تھا؟ ابراہیم. ٹھیک ہے, تو خدا نے اس میں کیا ڈالا کہ وہ ہیچ, بریتھ, ہا ڈالا.
اور ففتھ ورڈ ہے آپ دیکھیں ابراہیم کا جو اس کے نام کا 5واں جو ہے وہ ہے ہیچ ڈالا, تو پھر وہ ایک طرح سے پھر سے زندہ ہوا, مردہ سا تھا وہ. سارا کا پہلا نام کیا تھا؟ ساری, اور اس کا بھی 5واں ہی جو حرف ہے نا وہ ہیچ ہے. اور ایک یونیک بات ہے کہ اور یہ دونوں میں خدا نے یہ ہیچ ڈالا, بریتھ ڈالی, اور وہ زندہ ہو گئے. اور دوبارہ سے وہ اس عمر میں جب خدا نے بلایا تو کتنے سال کا تھا ابراہیم جب اس نے اور سے اس کو کال کیا؟ 75 ایئرس کا, اور اس کی بیوی اس سے 10 سال چھوٹی تھی. ٹھیک ہے, تو جب اس کی اسحاق کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت وہ کتنے, وہ 100 ایئرس کا تھا ابراہیم, اور خدا نے اس کو دوبارہ سے زندہ کیا تھا. وہ کہ مردہ سے جسم کو خدا نے زندہ کر کے تو دوبارہ سے, تو یہ ایک اسی لیے وہ اس 5 کے حصے کو بہت زیادہ وہ مقدس سمجھتے ہیں. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو بک آف جینیسس میں جب یعقوب مصر میں بڑا آدمی بن گیا, یوسف, تو اس کے بھائی آئے اس کے پاس. جب اس کے بھائی اس کے پاس آئے تو اس نے ان کو پہچان لیا. تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پھر اس نے اپنے ادھر اندر محل میں لے جا کر ان کی دعوت کی. تو وہاں پہ وہ ایک بڑا عجیب سا کام کرتا ہے, وہ خود ان کو روٹی کھانا بانٹتا ہے, ان کو جب بٹھاتا ہے سیکوینس میں بٹھاتا ہے. وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں, بڑا چھوٹا اس کے بعد تو وہ بڑے پریشان. سب کو وہ جتنا حصہ دیتا ہے جو اس کی ماں کی طرف سے سگا بھائی تھا بنیامین, اس کو 5 گنا زیادہ دیتا ہے, 5 ٹائم مور اس کو دیتا ہے. 5 کے وجہ سے میں بات کر رہا. اور اس کے بعد ایون جب وہ سارا بھید کھل جاتا ہے وہ واپس اپنے باپ کے پاس ان کو بھیجتا ہے. تو سب کو لکھا ہے کہ ایک جوڑا کپڑوں کو دیتا ہے, اس کو 5 جوڑے دیتا ہے اپنے بھائی کو جو اس کی ماں کی طرف سے اس کا سگا تھا. کیونکہ اور دوسری یہ بات تھی کہ وہ اس کی ماں کی یاد تھی, کیونکہ وہ اس کو پیدائش جنم دیکھنے کے بعد اس کی ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک 5 کے حصے کی میں اس لیے بات کرتا ہوں. یہ 5 کتابیں ہیں اس میں, اور 5 ہی ہمیں زبور, 5 ہی توریت میں ہمیں کتابیں ملتی ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ردم کے ساتھ گا کر وہ اس کو پیش کرتے ہیں. خاص جو موقع, سب سے بڑی عید ان کی کون سی ہوتی تھی؟ اگر میں یہودیوں کی عید آپ کو کون سی؟ عید فصح. یہ عید فصح پہلی عید تھی. پریز دی لارڈ. جو مصر سے نکلتے ٹائم خدا نے کہا تھا کہ یہ تم پاس اوور کی عید, تو یہ تم نے اپنے پشت در پشت تک یہ ہمیشہ کرنی ہے. اور ہر اسرائیلی مرد اسپیشلی, ویسے تو وہ ساری فیملی آتی تھی یروشلم میں آ کے, تو اس کو فصح کو منایا کریں گے. تو وہ مناتے تھے. اور زبور 120 سے لے کر 134 تک 120 to 134 خاص فصح کی عید پر گائے جانے والے زبور تھے. تو وہ اس میں یعنی کہ 15 زبور ہیں یہ بنتے. کوہ زیتون جو ہے وہ بالکل جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا, بالکل ہیکل کا جو ماؤنٹین ہے کوہ موریا کے بالکل سامنے ہے. بیچ میں ایسے کر کے بہت بڑی وادی ہے, بیچ میں قدرون, ویلی آف قدرون کا نالا بھی, نالا وہ صاف پانی والا ہوتا تھا. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ایلیا کو بھی اس جگہ پہ چھپایا, تو پھر کوے لا کر اس کو کھانا کھلایا کرتے تھے, گوشت. تو وہاں تو اس کے بیچ میں بہت بڑی ویلی ہے, میں نے یہ دیکھی ہے. تو وہاں سے آپ کو بہت بڑا پینورامک ویو نظر آتا ہے زیتون کے پہاڑ سے, جہاں پر ہیکل بنی. تو یہ آتے تھے اس سائڈ سے زیتون کے پہاڑ سے, تو وہاں پہ کھڑے ہو کے جب سامنے دیکھتے تو پھر زبور گانا شروع ہوتے. تو آہستہ آہستہ نیچے اترتے جاتے, تو یہ زبور گاتے گاتے پھر وہ ہیکل کی طرف جاتے. تو وہ سما جو تھا, کہتے ہیں کہ وہ ایسا سما ہوتا تھا کہ ٹولیوں اور گروپ کی شکل میں لوگ گاتے, اور دیر واز گریٹ اسپرچل سین, بڑا خوبصورت سما. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت ایسے لگتا تھا کہ ان کے ساتھ ہزاروں فرشتے بھی
گا رہے ہیں. وہ اتنا خوبصورت میلوڈی بنتی تھی کہ سارے وہ تعریف اور حمد و ستائش اور پرستش کرتے ہوئے وہ ہیکل کی طرف گامزن ہوتے ہیں. اور آج بھی ایون اس طرح جب وہ ادھر یہودی ہیں وہ کرتے ہیں آج بھی اس طرح کی. لیکن جو سما اس وقت ہوتا تھا وہ اب نہیں ہے. چلیں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اس کتاب کو پڑھنا ہو تو اس کو کس ایٹیٹیوڈ سے کس طریقے سے پڑھنا چاہیے. اگر میں آپ کو پوچھوں اگر آپ کو اس رات کے ٹائم کئی لوگوں کی عادت ہے پڑھ کے وہ سوتے ہیں تو اور اگر آپ صبح کو پڑھ کے کچھ باہر جاتے ہیں آپ کو کون سی چیز زیادہ یاد رہتی ہے؟ رات کو پڑھ کے سو جائیں یا صبح کو پڑھ کے تو باہر چلے جائیں؟ کیا خیال؟ ارلی مارننگ وہ ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ تسی دسو جی رات کو کچھ پڑھ کے سوئیں تو وہ آپ کو زیادہ یاد رہتا ہے یا کہ صبح اٹھ کے پڑھیں تو وہ بعد میں جائے؟ صبح گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے یاد رہتا ہے. پریز اللہ. داؤد کہندا ہے تڑکے میں تینوں ڈھونڈا یا رب میرے خدایا. رات کو وہ پتہ کیا سارے دن کی تھکاوٹ بندے کا بدن تک ٹائرڈ ہوتا ہے کام کاج کر کے. تو صبح جو ہوتا ہے آپ ایکٹیو مائنڈ کے ساتھ ہوتے ہو فریش مائنڈ کے ساتھ ہوتے ہو اور تھوڑا سا بھی پڑھ کے جاتے ہو تو آپ کو یاد رہتا ہے. وہ کئی دفعہ آپ کو پتا ہے کہ میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے کہ میں پڑھتے رات کو مجھے نیند آ جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اور میں نے کئی دفعہ چھوڑا ہی تب ہے جب میری آنکھیں بند ہونی شروع ہو جائیں. تو وہ اس طرح ذہن میں نہیں رہتا جس طرح. اور کچھ لوگوں کے لیے مجبوری ہے کہ وہ جلدی اٹھتے ہیں اور صبح نہیں ٹائم ملتا تو پھر رات کو پڑھتے ہیں. کئیوں کی عادت ہے پڑھنے کی. اور میں ان کی بات نہیں کر رہا جو اسٹڈی کرتے ہیں کیونکہ جیسے بیٹی ہے چھوٹی وہ کرتی ہے تو وہ آ کے پہلے سو جاتی ہے اسکول سے پھر وہ اٹھ کے وہ ایک فریش مائنڈ ہو جاتا ہے آپ ریسٹ کے ساتھ کرتے ہو. لیکن بیسٹ طریقہ جو بائبل میں ہے وہ کہتا ہے کہ صبح کے ٹائم جو ہے اور اس میں اور بھی کئی فائدے ہیں کیونکہ میں نے اس کا تجربہ کیا جب میں صبح کو پڑھ کے کچھ نکلتا ہوں تو وہ میں سارا دن اس پہ سوچ و بچار کر سکتا ہوں. سارا دن آپ کے لبوں پہ رہتا ہے آپ کے رہتا ہے. اور یہ خدا کا کلام اسی لیے کہتا ہے کہ یہ داؤد کی مثال ہے کہ تڑکے میں تینوں ڈھونڈا کیونکہ اس سے پہلے کہ میرا ذہن ادھروں ادھروں کسی اور گلاں نہ بھر جائے. اور کئی دفعہ آتا ہے کہ صبح ہی کسی کے ساتھ سامنا ہو گیا کسی کے ساتھ بات ہو گئی تو موڈ خراب ہو گیا بندے کا. تو اس سے پہلے کہ موڈ خراب ابلیس کرے اس کو اپنے خدا کے کلام سے بھر لیں اس کو اس کو کھولیں اور اس کے لیے خدا آپ کو برکت دے کہ اپنا ٹائم کچھ بھی ہو جہاں آپ نے 5 منٹ پہلے 5 بھی نہیں 2-3 منٹ اگر بیٹھ کے دے دینے کلام کو صبح تو یو ول فائنڈ ڈفرنس ان یور لائف. اور اس کو اس طرح پڑھیں کہ پرسکون مائنڈ کے ساتھ ایکٹیو مائنڈ کے ساتھ اور روح کے ساتھ. چلے آئے ہم پہلے زبور کو آج سٹارٹ کرتے ہیں. سام 1. مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. سو جو کچھ وہ کرے باربر ہوگا. شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جس سے ہوا اڑا لے جاتی ہے. اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے
نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے۔ پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ آمین۔ 6 ورسز ہیں اس کی، ایک چھوٹا سا بالکل زبور ہے، لیکن اس کا سٹارٹ جو ہے اس زبور کے ساتھ اس امیزنگ سٹارٹ کس سے ہوتا ہے؟ مبارک۔ پہلا ورڈ کیا ہے؟ بلیسڈ از، مبارک، ٹھیک ہے، اور اینڈ ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ اینڈ پیرش، ٹھیک ہے، سٹارٹ مبارک سے ہوتا ہے، اور 2 رستوں کی اور 2 سمجھو کہ 2 شخص کھڑے ہیں، 2 پرسن سٹوری کہہ سکتے ہیں، اور ایک کی انہوں نے بتائی ہے کہ زندگی کس طرح کی ہے، اور دوسری کی اور اس کی وجہ بتائی ہے کہ وہ اس کی دونوں کی زندگی کا نچوڑ یا انجام کیا ہے، شریر کا اور راست باز آدمی کا، وہ کس طرح چلتے ہیں۔ 2 کی یہاں پر میں جب اس کو پڑھ رہا تھا فوراً میرے ذہن میں آئے، خدا یسوع مسیح نے بھی کہا تنگ راستہ اور کشادہ راستہ، نیرو وے اور وائڈ وے، 2 رستے اس نے بھی بتائے، سیم چیزیں، راست باز زندگی کا انجام اور گناہ گار زندگی کا انجام، تنگ راستہ، کشادہ راستہ۔ اور کئی ٹرانسلیشن میں اس طرح بھی آیا ہے ہیپی از دا مین، کیونکہ اصل میں یہاں پر جو مبارک کا ورڈ آیا اس کا ہیبرو میں جو لٹرلی میننگز یہ ہیں کہ ہیپی، ویری ہیپی از دا مین۔ بے شک ہر کسی شخص کو ہیپینس چاہیے، اور ایوری بڈی از پرسوئنگ ہیپینس، کون نہیں چاہتا، ایون وہ ریلیجس آدمی ہو وہ نہ ہو وہ، لیکن اس کے زندگی کا جو کہہ سکتے ہیں کہ کوشش جو ہے یہ کہ ہیپینس۔ سب سے زیادہ پراسپر کنٹری ہم کہہ سکتے ہیں ویسٹ میں جو امریکہ ہے یا جہاں کے لوگ، تو کینیڈا وغیرہ، یہ چند کنٹری جہاں پہ دنیا خواہش کرتے ہیں جا کے لیونگ سٹینڈرڈ ان کا، تو کہتے ہیں کہ جب سروے کیا گیا تو 70 to 75% لوگ انہیپی ود دیئر لائف ان کنٹریز میں۔ ہم اپنے ملکوں کا تو چھوڑیں، ان میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، تو جو پراسپر اور ٹاپ کی کنٹریز ہیں جن کی لوگ خواہش کرتے ہیں لیونگ سٹینڈرڈ کی، تو کہتے ہیں کہ یہ اپنی لائف سے انسیٹسفائی ہیں، دے آر ناٹ ہیپی۔ اور جہاں اسی لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ہیپینس آپ اس دنیا میں نہیں، ہیپینس آپ کو مل سکتی ہے لیکن ہیپینس کسی چیز کے ساتھ لنکڈ ہے، اور وہ یہاں بتایا گیا کہ کس چیز کے ساتھ لنکڈ ہے۔ میں جب اس کو زبور کو پڑھتا ہوں تو ایک اور بھی مجھے جگہ یاد آ جاتی ہے جہاں پر اسی طرح کا ایک بات کی گئی ہے کہ اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ یشوا کی کتاب، یشوا جب وہ یشوا کی کتاب سٹارٹ ہوتی ہے پہلے چیپٹر میں ہی اس کے بارے میں بھی یہی ہے۔ کھولے ذرا یشوا کی کتاب، آئیں ذرا بک یشوا پہلا چیپٹر۔ یہ ہے کہ جب وہ ملک کنعان کو فتح کرنے کے لیے خدا کہتا ہے چلو، یہ فرسٹ ٹائم جو موسیٰ کی وفات کے بعد اس کو پاس ہو جاتی ہے جو لیڈرشپ، تو وہ اس میں تو ورس 8 میں کتنا خوبصورت ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو، حوصلہ رکھ، خوف نہ کر، بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے گا تیرے ساتھ ساتھ ہوگا۔ امیزنگ۔ اور یہی بات یہاں پر زبور نویس کرتا ہے، اس کو پچھلے
تو رات کا پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر ہمارے فور فادرز نے فتح حاصل کی، اس ملک کو حاصل کیا، تو ان کے پیچھے ریزن کیا تھا. یہ ان کے فور فادر تھے نا کہ جنہوں نے اس ملک کو حاصل کیا، اور خدا نے اس بندے کو جب اس ملک کی باغ دوڑ دے دی، لیڈر بنا دیا، تو وہ جب اس کو داؤد لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. 3 چیزیں اگر آپ اس میں غور کریں تو یہاں پہ پہلی آیت میں ہی 3 چیزیں ہیں: واک، اسٹینڈ اینڈ سٹ. اس کی راہ پر نہیں چلتا، پھر وہاں پہ کھڑا نہیں ہوتا، اور پھر نہیں بیٹھتا نہیں. ٹھٹھا باز موکرز، یعنی کہ موکرنگ کے کسی نو ایک تو نہ ایسی آپس میں مذاق کرتے ہیں وہ نہیں، یس کسی کی انسلٹنگ وے میں موکرنگ، بالکل اس طرح کرنا. تو وہ کہتے ہیں کہ مبارک ہے وہ آدمی. اگر غور کریں تو پہلی آیت میں نیگیٹو بات کی گئی کہ وہ ڈو ناٹ ڈو دیٹ، جڑا یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا. اور یہ پہلی بات میں ہے کہ اس راہ پر نہیں چلتا. ڈائریکشن ہے کہ کس طرح 2 راستے ہیں نا، تو اس میں ہے کہ مبارک ہے وہ شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، یعنی کہ ان گاڈلی کونسل کی طرف. اس میں ایک طرح یہ ہے کہ آپ کی ڈائریکشن کیا ہے، آپ کی اٹھن بیٹھنا کیسے لوگوں میں ہے. اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، آگے ہم بات کریں گے. پہلے جب آپ جس راہ پر چلتے ہیں اور پھر آپ اس راہ میں کیا کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر جب آپ کو اس میں پسند کوئی آتی ہے تو آپ اس میں بیٹھ جاتے ہو. اگر اس کو آپ نے غور کرنا ہو نا، ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. ابراہیم کے ساتھ ایک اور شخص چلا تھا، اس کا نیفیو لوط. جب اس کو خدا نے کال کیا کہ تو اپنا گھر سر پر چھوڑ کے تو آ جا، تو لوط بھی اس کے پیچھے چل پڑا، اس کا بھتیجا. اور اس کو پتا تھا کہ یہ بندے کو کے ساتھ برکت ہے. بھتیجا، ہاں، لوط اس کا بھتیجا تھا، لیکن وہ ایز اے بھائی، اس کا بھائی کا بیٹا بھی اس کو بھائی کہا جاتا تھا، یعنی کہ ایک طرح سے نا اس طرح. لیکن وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ لوط اس کا بھتیجا. اور کیونکہ وہ بلیسڈ آدمی تھا ابراہیم، تو اس کے ساتھ جو لگ گیا اس کو بھی برکت ملنی شروع ہو گئی. اور ایک موقع ایسا آ گیا کہ ان دونوں کے پاس مال ڈنگر یہ بہت کچھ امیر ہو گئے، تو اب اس کے پاس بھی نوکر چاکر تھے، اس کے بھی تو آپس میں لڑائی ہو گئی. تو پھر ابراہیم نے کہا کہ تو اس طرح کر یار، تو اپنا نا علیحدہ کر لے کہ ہم بھائی ہیں. اور وہاں پر آپ کو کہ کیوں ساڈے اس طرح دی دشمنی یا جھگڑا ہو گئے. اور بہتر اس نے کہا کہ تو چوز کر لے جس پاسے تو جانا ہے. اور یہاں پر جب میں اس پہ غور کرتا ہوں کہ ابراہیم جیسے شخص میں کیا کیا کوالٹی تھی، خدا نے ایسے ہی نہیں ایسے شخص، جبکہ وہ لیڈر تھا، اس کی کال تھی، لیکن اس نے کہا تو چوز کر لے، بیسٹ چوز کر. اور اس نے لکھا کہ ادھر ادھر دیکھا، ادھر نے کہا دس سائڈ از رچ، دس سائڈ از بلیسڈ. اور لکھا کہ اس وقت جس طرف اس نے نگاہ کی تھی وہ باغ عدن کی مانند وہ جگہ تھی کہ بڑی. تو اس نے کہا او میں ادھر جاؤں گا جی، ظاہری طور سے. کیونکہ اس کے بعد فوراً لکھا جب اس نے اپنا راستہ چوز کر لیا، ڈائریکشن، ہی چوز دیٹ ڈائریکشن. ٹھیک ہے، یہاں بھی. اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے فوراً بعد کہ سدوم کے لوگ خدا کی نظر میں نہایت بدکار اور زناکار تھے، اور اس طرف ہی اس نے اپنا رخ کر لیا. یعنی کہ اپنا رخ، یہ کہتے ہیں کہ یہ رخ صلاح، مطلب کہ آپ کس کی طرف رخ کر لیا، واکنگ ٹورڈ دیٹ ڈائریکشن. پہلے تھے وہ لوگ تھے ایسے ہی تھے، اور اور ان لوگوں کو پتا ایسے نہیں منہ اٹھا کے چلے جاتے، ان کو پتا ہوتا تھا کہ اس طرح کون سی قومیں رہتی ہیں، کون سے لوگ ہیں، وہ انکوائر کرتے تھے سارا. اور اس نے یہ نہیں سوچا کہ ادھر لوگ کیسے، اس نے یہ دیکھا کہ یہ علاقہ جو رچ ہے، ادھر میرے جانوروں کو بڑا
چارہ ملے گا اور میں ادھر، یعنی کہ اس دور کے میں کہہ سکتے ہیں کہ جو پروسپر جگہ تھی، خوشحالی تھی، سب کچھ اس نے وہ چوز کر لیا. اس نے کہا ٹھیک ہے جا تو چلا جائے. اور ہم آگے جا کے پڑھتے ہیں کہ اب اس نے اس طرف رخ کیا. ہی واک ٹوورڈ دس سوڈم، ادھر سدوم کی طرف. دین ہی اسٹینڈ، ادھر جا کے اس نے کھڑا ہو گیا. اور اس کے بعد آخر میں ہم دیکھتے ہیں ہی سٹنگ ود دا پیپل آف سوڈم، اس کے گیٹ پر بیٹھتا. تو بس آپ کو پتا ہے آگے کیا ہوا. تو کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ مبارک ہے وہ آدمی جو اس طرح کی راہ کو چوز نہیں کرتا، شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، بلکہ خطا کاروں کی راہ میں کھڑا بھی نہیں ہوتا اور ٹھٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اسپیشلی خطا کاروں کی راہ میں کھڑا ہونا، کہ جن کے کام آپ کو پتا ہے شریر لوگ، شرارتی لوگ، اس طرح کے. اور اس میں پالوس رسول ایک جگہ پہ لکھتا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. یعنی بری کمپنی میں جن کے برے منصوبے ہیں، جن کے برے خیالات ہیں، جو ہر طرف برائی کے منصوبے باندھتے رہتے ہیں، چوری ڈکیتی اور مار دھاڑ کے اور اس طرح کے لوٹنے کے چکر میں. تو کہتا ہے نو، ایسے لوگوں کی راہ میں کھڑا نہیں ہونا. یعنی کہ اف یو اسٹینڈ یو لسن دیم، میں بھی تمہیں پسند آئے تو نہ بیٹھے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس مجلس کا حصہ ہو جائے گا. ٹھٹا بازوں کی مجلس میں بیٹھنا، موکر جسے ہم نے بھی بات کی ہے. خدا اس بات سے نا ایک دو جگہ پہ آیا ٹھٹھا کرنا. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو دیکھ کے دو تین شخص مل جائے کسی کے خلاف، ہم کئی دفعہ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں، واقعی انسلٹ کر دیتے ہیں بندے کی. اور اکثر دوستی میں ہم نے بھی ٹائم تھا جب ہماری لڑکپن میں ہم دوست کئی دفعہ کسی کے پیچھے پڑ جاتے تو خام کھائے. اس میں تین چیزیں میں نے کلام میں جب پڑھی ہیں تو میں نے دیکھا کہ یہ تو ہم اکثر کرتے تھے، کہتے ہیں. اور ایسے ٹھٹھا مار کے، کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ کہکا مار کے ہم کسی کا صحیح چوٹ کرتے ہیں تو پھر ہنستے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پہ ہاتھ نہیں ایسے مارتے ہیں. واہ جی نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ مارنا تو ویسے بھی بائبل میں بائبل کہتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنا، آنکھ مارنا اور ہونٹ چبانا، یہ خداوند کو ان سے نفرت ہے، ان باتوں سے. اور یہ اگر غور کریں کہ کس موقعوں پہ ہم کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ واقعی یہ شرارتی لوگوں کا کام ہے. جو راست باز رائچیس پرسن ہے، اس کی پرسنالٹی میں یہ باتیں کبھی نہیں ہوں گی. آنکھ مار کے کبھی وہ ایسے بات نہیں کرے گا. آنکھ مارنا بھی ہوتا ہے جیسے خفیہ کو اشارہ کرنا، سیکرٹ ہے نا. تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو ضرورت نہیں ہے ایسی بات کرنے. تو ہاتھ پہ ہاتھ مارنا ہوتا ہے جب محفل میں کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کے دوسرے کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو اس کو بھی اپنے رائے میں شامل کرنا، جگت کرنی. مطلب کہ اے لفظ بڑا ایزی ہے کہ ہر کسی کو ہم ٹھٹھا مارنا. تو یہ خدا کہتا ہے کہ جو میرا بندہ ہے اس کی پرسنالٹی چاہے وہ کسی طرح کی محفل میں ہو، کسی کمپنی میں ہو، وہ انوکھی اس کی پرسنالٹی ہے، اور لوگ اس کے ساتھ ادب سے پیش آئیں، کیونکہ وہ ادب سے پیش آتا ہے ہر کسی کے ساتھ. خدا کا کلام کہتا ہے کہ عقل نہیں ہونے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ اور تجربہ سے خدا کی مرضی معلوم کرتے جاؤ. یعنی کہ عقل نہیں ہونے کے رینیوئنگ آف یور مائنڈ، کہ آپ کے مائنڈ کو جیسے واش کر کے نیا خدا نے بنا دیا، تو وہ آپ کے منہ سے بھی نئی باتیں نکلنی چاہیے. فلپی کے خط میں لکھا ہے کہ آپ کے ہونٹوں سے پسندیدہ باتیں، شکر گزاری کی باتیں، بلکہ زبور نویس میں کہتا ہے کہ جو خدا کا بندہ ہے اس کے لبوں سے برکت کے کلمات، اچھی باتوں کے کلمات، اس کے لبوں سے حکمت ٹپکے. وہ کہتے ہیں نا، ایک جگہ پہ مثال میں لکھا ہے کہ با موقع باتیں روپیلی ٹوکری میں سونے کے سیب. یعنی کہ آپ کی بات ایسی ہو بندہ سنے کہ یار کیا بات کی ہے تو نے، حکمت کی بات. یہ کتابیں، یہ زندہ کلام آپ کے پاس ہے اور آپ کہلاتے ہو خدا کے بندے، بون گین ہو یا کچھ ہو، تو یہ باتیں آپ کے منہ سے نکلنی چاہیے. دس از شوڈ بی یور ٹاک. نہ تو پہلے جیسی گالیاں، نہ پہلے جیسے برے الفاظ. اور جس کو آپ، اور بندہ کس طرح جانے گا کہ یار واقعی یہ بندہ چینج ہے؟
اصل ٹیسٹمنی پتہ ہے یہ نہیں ہوتی کہ آپ پلپٹ پہ کھڑے ہو کے کہہ دیں جی میں چینج ہوا تو خدا نے میری زندگی یہ کر دیا وہ کر دیا. وہ اصل ٹیسٹمنی میں اس کو نہیں مانتا. میں مانتا ہوں یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کی زندگی کام نہیں ہوتے ہیں, خدا کرتا ہے. اصل بات وہ ہوتی ہے جب آپ کے دوست احباب, آپ کے ایون دشمن جب کھڑے ہو, یار ہے بندہ انجدہ نہیں سی, دیٹ واز ٹوٹلی ڈفرنٹ پرسن, دیٹ از یور, کہ غیر تیری تعریف کرے نہ کہ تیرا اپنا منہ. تو یہ تب آپ کی زندگی سے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ نو ہی از اے چینج. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. یار پہلے مینو بھی بلاندا سی تے بڑا برا یا میرا طریقے نا, نو ہی کال می مسٹر اور سر یا بردر, جو بھی آپ کو سوٹیبل وہ پرسن لگتا ہے اس کا پراپر نام لے کے بلائیں, پراپر اس کی رسپیکٹ کریں. یہ نہ سوچیں وہ چھوٹا ہے, بڑا ہے, کمتر ہے یا آپ سے. آپ نے کہنا ہے کہ میں چینج ہوں میں, اور یہ آپ کی برتری شو کرے گی, کمتری نہیں شو کرے گی اگر آپ چھوٹے کو رسپیکٹ دیں گے. تو دیٹ از دا. مجھے یاد ہے کہ میرے جو والد صاحب کی جب خدا نے زندگی چینج کی تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ ہی کر کے انہوں نے بلایا. آپ انہوں نے ہمیشہ اس طرح رسپیکٹ دے کے بات کرنی, آپ کر کے, چاہے وہ لیڈیز ہو چاہے وہ بچہ ہو بڑا ہو جینٹس, ان کی یہ زندگی میں بڑی بات ہے آپ کر کے بلانا, تسی کر کے بلانا. تو یہ آپ کو, اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ہمارے لیے انہوں نے بڑی اچھی لیگسی چھوڑی ہے, ماں نے بھی باپ نے بھی, کہ میرے جو والد صاحب کی زندگی تھی وہ اس طرح کی زندگی نہیں تھی کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھی کہ یہ بندہ چینج ہوگا. تو جب ایسے بندے چینج ہوتے ہیں تو جب آپ کی کمیونٹی, آپ کے دوست احباب, آپ کے جاننے والے, اور چینج ہونے کے بعد انہوں نے جو 25 سال کے تقریباً ان کی لائف تھی, آخری انہوں نے خدا کے ساتھ مکمل طور پر گزاری ہے, انہوں نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. تو یہ, اور جب مجھے یاد ہے کہ جب ان کی میموریل سروس کے بارے میں ہوتے ہیں کچھ لکھو یا کس طرح, تو چاچے بھی تھے اور بھی کزن وغیرہ, یہ لکھو, میں نے کچھ نہیں لکھنا, جو تسی واقعی دلوں سمجھ دے نا, اونلی دیٹ. کوئی ایسی ود کے نہیں گل لکھنی, کوئی یہ نہیں لکھنی. تو آپ اپنی اس بک میں بھی اور پمفلٹ میں بھی جسٹ وہ باتیں لکھیں جو واقعی آپ حقیقی طور پہ آپ نے دیکھا ہے, آپ نے ان کو ایکسپیرینس کیا ہے ان کی لائف میں. کیونکہ بعض دفعہ ہم بڑھا چڑھا کے لکھتے ہیں کیونکہ ہمارے وہ عزت ہمارے اندر رہتی ہے. ماں باپ تو کیسے بھی ہوں, بچوں کے لیے وہ ماں باپ بھی ہوتے ہیں, لیکن جو خدا کی نظر میں مقام بنا دیتے ہیں دیٹ از ڈفرنٹ. اور خدا ہم سب کو یہ حکمت دے, برکت دے کہ ہم لیگسی چھوڑیں, ایسی زندگی چھوڑیں کہ لوگ ہمیں یاد کریں کہ اس بات سے کہ یہ خدا کے خادم تھے, یہ خدا کے سچے پرستار لوگ تھے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں, آ جائیں واپس, کتنا ٹائم رہ گیا, بس چند منٹوں میں کریں گے. لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا, خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا, ٹھٹا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. آگے لکھا ہے بلکہ اس کی بجائے اس کا کیا ہونا چاہیے. ورس 2 میں لکھا ہے خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. اب اس وقت جب یہ داؤد لکھ رہا ہے اس کے پاس کیا ہے, کون سا کلام ہے, خداوند کی شریعت کون سی ہے, جسٹ 5 books of Moses, that was only اس کے پاس کلام تھا. اور وہ کلام ان کے لیے یعنی کہ سب کچھ وہی تھا. اور بادشاہوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ جو تخت پر بیٹھتا وہ اپنی زندگی میں ان کو ضروری تھا کہ اپنے ہاتھ سے اس کو کاپی کریں تورا کو. They have to do that. اور اس طرح کیا ہے جو وہ لکھتے اور ان کو رقم ان کے دل میں ہوتا, وہ پڑھتے بھی, اور ان کا آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا, جو چیز آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہو نا وہ آپ کو زیادہ دیر یاد رہتی ہے. کیا خیال ہے, کچھ باتیں آپ سن لیتے ہو اور کرتے, لیکن جو لکھ لیتے ہو تو وہ آپ کو, یہ ہاتھ کا کنیکشن آپ کے ادھر مائنڈ میں ہوتا ہے, دل کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب لکھتے ہو نا, اس لیے اپنی عادت ڈالیں, ہمیشہ آپ کلام کے لیے جائیں, چرچز میں جائیں, جہاں بھی سنیں, مسٹ ایک ڈائری پاس رکھیں, مسٹ رکھیں. مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی, میں نے بڑے بڑے خدا کے بڑے بڑے خادموں سے سنا ہے اور دیکھا ہے ان کی زندگی میں. ایون پاسٹر فیمی خدا کا ایک بہت بڑا خادم ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے آج بھی اگر میں ایک اس کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے بچے کلام کے دن, وہ اپنے ڈائری لے کے بیٹھے گا. کہتے ہیں کہ نو, مجھے پتا ہے کہ مجھے ہر دفعہ ہی نہیں بات خدا سکھاتا ہے, ہر دفعہ
میں کبھی نہ سوچیں کہ کوئی ہمیں تو بڑا پتہ چل گیا یا اس طرح. تو کوشش کریں مطلب کہ اس کی عادت ڈالیں. دیٹ از اے گڈ, ایک بہت اچھی ہیبٹ ہے. تو لکھا ہے بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. وہی یشوا کی بات یہاں پہ آ گئی کہ خداوند نے کہا کہ اس پہ تیرا دھیان رکھے گا. اب جب کہتے ہیں نا دھیان رہے دن رات, ایگزیکٹلی پانڈرنگ انگلش میں ایک ورڈ آیا کہ اس پہ اوپر غور و غوص کرنا. کسی نے اس کی بڑی اچھی تشریح کی. کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح کہا گیا ہے کہ جیسے آپ صبح صبح دیکھیں لوگ اپنے اس دور میں جانوروں کو لے کے کھیتوں میں یا بڑے باغ میں چلے جاتے, وہاں جو کاؤز وغیرہ گھاس کھاتی, تو گھاس کھاتی رہتی پھر جا کے تو کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتی. تو سارا دن کیا کرتے رہتے, وہ چگالی کرتے رہتے. اس کو قدرتی طور پہ اس کے اندر کہتے ہیں کہ 2 کمپارٹمنٹ ہیں, تو وہ اپنا کھانا اس میں ایک میں رکھ لیتی, تو بعد میں وہ سارا دن چو کرتی رہتی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ اگر اس کے قریب بیٹھے نا تو ایون ساؤنڈ آپ کو آتا ہے ایسے ایسے کر کے جو چو کرتی رہتی ہے وہ. تو کہتے ہیں وہ وہاں بیٹھ کے تھوڑا تھوڑا ایک کمپارٹمنٹ سے نکال کے منہ میں لے کے آتی ہے اور اس کو اچھی طرح کرش کرتی ہے, چو کرتی ہے, تو اس کی جو نیوٹریشن جو اس کے صحیح ہوتا ہے وہ اس کو پھر ملتی ہے, اس کی جو وٹامنز یا جو بھی اس کی طاقت ہوتی ہے. تو کہتے ہیں خدا کا کلام اسی طرح خدا سے کہتا ہے کہ جب آپ ایک گھر سے صبح نکلے ہو اپنے کلام پڑھ رہا ہے. نو وین یو واکنگ وین یو ورکنگ, اس کلام کو جب بھی آپ کے ذہن میں آپ کے ہونا چاہیے, وہ اس پہ غور و خوض کریں. ایگزیکٹلی بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ آپ نے پہلے سے اپنے آپ کو اس چیز سے فل کر دیا ہے. سارا دن آپ کے اندر, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ صبح کوئی زبور سن لیں یا اس طرح کا, تو وہ سارا دن آپ کے مائنڈ میں رہتا ہے. اور اس کی بجائے کہ اور چیزوں سے آپ کا دماغ یا آپ کا دل فل ہو جائے, اور ایک اس کے ساتھ بڑی لنک کرتی ہے آیت, اگر پڑھ لے کولوسینز 3:16 ہے میری فیورٹ, مطلب کہ نا یہ ورس ہے. مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو اور کمال دنائی سے آپس میں تعلیم و نصیحت کرو. اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر, گیت اور روحانی غزلیں گاؤ. اور یہ ورس ہے, یہ پہلا حصہ نا, مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو. اور یقین مانو جو اس کتاب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں, پڑھتے ہیں, ان کا اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ چین ہی نہیں ہے, ان کا دن ہی نہیں گزرتا. اور یہ جو بنا لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو پھر خدا کیا کہتا ہے, یہ کہ مزامیر, گیت, روحانی غزلیں اور کام یا کلام کچھ کرتے رہو خدا یسوع کے نام سے کرو, اس کے وسیلے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ. آگے لکھا ہے اسی کی شریعت پر دن رات دھیان رہے, یعنی اس کو سوچ رہے ہیں, کیونکہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. کیونکہ جب آپ کلام آپ کے ذہن میں ہوگا تو کوئی بھی ایسا مسئلہ سامنے آئے گا نا, تو خدا کا کلام آپ کے اندر سے نکل کے بتائے گا کہ اس کا مسئلے کو کس طرح حل کرنا ہے. لیکن اس کے لیے کیا ہے, اندر اگر بسا ہو, کوئی سچویشن آ جاتی ہے تو کئی دفعہ خام خواہی اسی طرح کا زبور آپ کے اندر سے نکل شروع آ جاتا ہے, آپ کے لبوں پہ آ جاتا ہے. کیا خیال ہے, اسی طرح کی آپ کے اندر سے زبور نکل آئے گا. یعنی کہ آپ کو تسلی دینے کے لیے فوراً آپ کو رٹے لگانے کی ضرورت نہیں, آپ کو صرف اسے دل میں لینے کی ضرورت ہے. تو وہ جب موقع آئے گا خدا کا کلام ایسے کر کے جمپ لگا کے آپ کے لبوں پہ آ جائے گا. ورس 3 میں لکھا ہے وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا, جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا. یہاں پر اگر آپ کلام میں پڑھیں نا, اکثر جگہ پہ لکھا یہ آئے گا کہ ہر بشر کس طرح کس کی مانند ہے, گھاس کی مانند ہے. ہر شخص جو ہے اس لائک گراس لکھا ہے, اور پھول گر جاتا ہے اور گھاس مرجھا جاتی ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ آدمی جو ہے وہ درخت کی مانند ہے. کیسی بات,
عام انسان جو ہے نا جو خدا سے دور ہے جو خدا کو نہیں جانتا وہ ایک گھاس کی مانند ہے اس کے ایک بلیڈ کی مانند ہے جو آپ گزرے کرش کریں اس فنش لیکن درخت کے ساتھ آپ ایسا نہیں کر سکتے لیکن جو اس کے بندے ہیں جو اس کے پیروکار ہیں جو اس پر توکل رکھتے ہیں جن کا فوکس اس پہ ہے وہ تناور درخت کی مانند ہے نہ آندھی نہ طوفان نہ کوئی آپ کے اس کو ٹڈا مار کے یا مسل سکتا ہے نہ اس کو گرا سکتا ہے وہ لکھا ہے کہ جو اس کے لوگ ہیں جو اس کی شریعت پر دن رات دھیان کرتے ہیں اس پہ سوچتے ہیں اور ان کو کیا ہے وہ ان درخت کی مانند ہے صرف یہ نہیں کہ وہ تناور درخت کی مانند ہے وہ تناور کیوں ہے بیکاز اس کو پوری اس کی پروٹین مل رہی ہیں اس کی نرشمنٹ ہو رہی ہے اس کی جو جڑیں ہیں ویلڈا مطلب کہ اس کی جو انر انڈرنیتھ جو اس کا ٹرسٹ ہے جو اس کی بھروسہ ہے جو اس کا فوکس ہے جو اس کا بلیف ہے وہ اس کو پتا ہے کہ میں کیوں ہے سارا کچھ ہو رہا ہے کہ میری پروٹیکشن کہاں سے آ رہی ہے میری فوڈ کہاں سے آ رہی ہے میری ہیلنگ کہاں سے آ رہی ہے میری پراسپیرٹی کہاں سے آ رہی ہے بیکاز میں نے اس کے کلام پر دھیان دیا ہے داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے وہی بات خداوند کہتا ہے مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو تو کہتا ہے میں نے بسا لیا ہے کیوں تیرے خلاف گناہ نہ کرو جب خالی ہوگا تو وہی شیطان کا کار اس کے خلاف ہم جائیں گے تو یہاں پر سپلائی نہیں کبھی ختم ہوگی اصل میں یہ ہے کہ سپلائی آپ کو آتی جائے گی پانی کی ندیوں کے پاس یعنی کہ اس کو اور آگے لکھا ہے جو اپنے وقت پر پھلتا ہے یعنی کہ فروٹ کا ٹائم آیا تو ہی ول بی فروٹفل اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا اور آگے لکھا جو کچھ وہ کرے گا بار بار ہوگا اور مجھے فوراً وہ بات جاتی خداوند نے کہا کہ ابائڈ ان می میں انگور کا حقیقی درخت میں ہوں جو مجھ میں پیوست رہے گا وہ پھلے گا وہ ڈالی نہیں رہے گا لیکن وہ بھی درخت تناور بن جائے گا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے خداوند نے کہا تو جب تک وہ ڈالی مجھ میں پیوست ہے پیوند ہے تو اس کو نرشمنٹ بھی ملے گی اور پھلے پھولے گا بھی اور جب یہ بات میرے ذہن میں آئی نا جو کچھ وہ کرے وہ بار بار ہوگا فوراً میرا دھیان جاتا ہے یوسف کی طرف اس کے بارے میں لکھا ہے وہ جس کام کو ہاتھ لگاتا تھا خدا اس کو برکت دیتا تھا جس کام کو ہاتھ لگا حالانکہ کڈنیپ کر کے لے گئے اس کو فوتیفر کے گھر میں رکھا اور اس کو دیکھو یہ جس چیز کو مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے سونا بن جاتا ہے جہاں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے خدا اس کو تو یہ آیت ہے لکھا جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا فروٹفل ہوگا بزنس کرے گا وہ کسی چیز کا پلان کرے گا وہ کچھ جمع کرنے کا کرے گا یہ ایک اور بھی بات وہ آتی ہے امثال کتاب میں جو اس عورت کے بارے میں جو پلان کرتی ہے جو ایک بہت سگڑ عورت کے بارے میں اس کے بارے میں لکھا گیا کہ جو کچھ وہ پلان کرتی ہے اپنے گھرانے کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ بار بار ہوتی ہے وہ سب کچھ پورا خدا اس کو کرتا ہے یہ اس جیسے لوگوں کی مثال دی گئی ہے اور لکھا ہے کہ جو کچھ وہ کرے اور جو خداوند میں رہ کے کرتے ہیں پلان کرتے ہیں زندگی کے آگے فیوچر کے بچوں کے بارے میں اور اینی تھنگ دے وانٹڈ ٹو گو فار بزنس ہو یا اپنی ایون زندگی کے جتنے پلان ہیں خدا اب وہ بالکل ہی تصویر چینج ہوتی ہے ایک دم ٹریک چینج ہوتا ہے لکھا ہے ورس 4 میں شریر ایسے نہیں ہے the wicked is not like that وہ کیسے ہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے نہیں یہ بھوسا آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے یہ شریر ایسے نہیں یعنی اپوزٹ بالکل اپوزٹ ورس 5 میں لکھا ہے اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے اور پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی سام 139 نکالے گا یہ آخری جو لکھا ہے خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے اگر آپ کو موقع ملے تو یہ چیپٹر پورا پڑھیں کہ کس طرح خدا ہمیں جانتا ہے امیزنگ یہ چیپٹر ہے اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا مجھے پہچانے تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے تو میرے دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے تیرا ہاتھ مجھ پر ہے یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے یہ تو ہے نا
हम ज़ाहरी बातों के बारे में, वो बल्कि आगे कहता है ये बुलंद है मेरे कि तेरा इरफान मेरे नहायत अजीब है, मैं इस तक पहुंच नहीं सकता, मैं तेरी रूह से बचकर का। आगे जाके वो कहता है कि तू मुझे वर्स 14 में लिखा है, 13 में बल्कि, क्योंकि मेरे दिल ही को तूने बनाया, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी, मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीब व गरीब तौर से बना हूँ, एक्सीलेंट तरीके से बना, तेरे काम हैरत अंगेज है, मेरा दिल इसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा, तो मेरा कालब तुझसे छिपा ना था, तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा, और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। वर्स 17, ऐ खुदा तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा हैं, उनका मजमुआ कैसा बड़ा है, अगर मैं उनको गिनूं तो वो शुमार में रेत, समंदर की रेत की से भी ज्यादा हैं। वाह, खुदा का हमारे लिए बहुत सारे प्लान हैं, वो हमारे लिए जो उसके लोग हैं। तो हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि हमें इस कोशिश करें कि हम इस असार से, इस बाउंड्री से बाहर ना जाएं, स्टे इन दैट बाउंड्री जो खुदा ने हमारे इर्द गिर्द बना छोड़ी है, तो उसकी शरीयत में रहें, उसके ज्ञान में रहें, उसके कलाम में रहें, और कसरत से बल्कि उसको भरने दें, तो खुदावन हर राह में आपको कामयाबी देगा, हर राह में बार बार करेगा, और आपका पत्ता भी कभी ना कमलाएगा। आमीन। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी हमदो तेरी तारीफ हो, यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम के वसीले से। खुदावन बेशक खुदावन हम इसको जितना भी ज्यादा गौर करें, जितना भी ज्यादा ध्यान करें, जितना भी बड़ा सोचें, वो खुदावन आगे खुलता ही चला जाता है। तेरे ख्याल, तेरे मंसूबे हमारे लिए बेशबहा है खुदावन, हम उनको गिन नहीं सकते खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे जिंदा कलाम को हम जानने का तू मौका देता है खुदावन। बख्श दे कि आज के कलाम के वसीले से हम तेरे कलाम के अंदर और ज्यादा गहरे तरीके से बसे रहें, इसमें बने रहें, और गहरे उतरते चले जाएं, ताकि हमारी जिंदगियों से खुदावन तेरा जलाल जाहिर हो। इस कलाम के वसीले से इन सब अजीजों को बड़ी बरकत देना, इन जीसस नेम वी प्रे। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है जमीन पर। हमारा रोज आज जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूर माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, तो बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा दे। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।